और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पीछे पै दर पै अपने पैगंबर भेजे थे और मरियम के बेटे ईसा को इन सब के बाद खुली खुली निशानियां दी और रूहुल कुद्स से उसकी ताईद की, तो जानते हो कि उनके साथ तुम्हारा रवैया क्या रहा। फिर क्या यही होगा कि जब भी हमारा कोई पैगंबर वो बातें लेकर तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारी ख्वाहिशों के खिलाफ होंगी, तो तुम उसके सामने तकब्बुर ही करोगे? फिर एक गिरोह को झुटला दोगे और एक गिरोह को कत्ल करोगे। और ये वो लोग हैं कि इन्होंने कहा हमारे दिलों पर गलाफ है। नहीं, बल्कि इनके इस कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, इसलिए अब ये कम ही मानेंगे। The primary aim of this course is to guiding our next generation towards nurturing healthy relationships. We delve deep into the questions that intrigue the young couples and offer indispensable insights into the complexities of marital life. Embarking on the journey of marriage is a significant step in anyone's life. From the successful spouse test to practical steps for a thriving marriage, we provide actionable guidance to cultivate healthy relationships. Addressing gender biases and roles within the family, we extend practical requests to husbands and wives, fostering an environment of empathy and cooperation. Family planning, a nuanced discussion of the right to discipline within marriage, and the complexities of second marriages are all discussed with sensitivity and reason. Through this course, we intend to equip our next generation with the knowledge to navigate the complexities of marital life with grace and resilience. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering the youth to ask questions, seek answers, and approach marriage with wisdom and understanding. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Ghamidi.org/sponsor. Have you ever wondered about Islamic punishments and the intricate aspects of Islamic laws? Discover the answers with Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, designed to enlighten you about the principles and rationale behind the punishments prescribed for crimes such as terrorism, murder, adultery and theft. Our primary aim in this course is to cultivate a profound understanding of these punishments, taking into account their religious, historical, cultural, and ethical foundations. Furthermore, our meticulously crafted curriculum incorporates supplementary study materials, facilitating a holistic comprehension of the subject matter. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge. Enroll in our course now through the provided link in the description. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. Ghamidi.org/sponsor.
The primary aim of this course is to guiding our next generation towards nurturing healthy relationships. We delve deep into the questions that intrigue the young couples and offer indispensable insights into the complexities of marital life. Embarking on the journey of marriage is a significant step in anyone's life. From the successful spouse test to practical steps for a thriving marriage, we provide actionable guidance to cultivate healthy relationships. Addressing gender biases and roles within the family, we extend practical requests to husbands and wives, fostering an environment of empathy and cooperation. Family planning, a nuanced discussion of the right to discipline within marriage, and the complexities of second marriages are all discussed with sensitivity and reason. Through this course, we intend to equip our next generation with the knowledge to navigate the complexities of marital life with grace and resilience. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering the youth to ask questions, seek answers, and approach marriage with wisdom and understanding. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Ghamidi.org/sponsor. Have you ever wondered about Islamic punishments and the intricate aspects of Islamic laws? Discover the answers with Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, designed to enlighten you about the principles and rationale behind the punishments prescribed for crimes such as terrorism, murder, adultery and theft. Our primary aim in this course is to cultivate a profound understanding of these punishments, taking into account their religious, historical, cultural, and ethical foundations. Furthermore, our meticulously crafted curriculum incorporates supplementary study materials, facilitating a holistic comprehension of the subject matter. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge. Enroll in our course now through the provided link in the description. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. Ghamidi.org/sponsor. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadil Amin. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ख़वातीन व हज़रात, हम सूरह बनी इसराइल की आयत 23 से दर्स की इब्तिदा कर रहे हैं।
میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ میں اب وہ احکام بیان ہو رہے ہیں جن کی حیثیت اخلاق کے فضائل و رذائل کی ہے. یہ وہی احکام ہے جن کے مقابل میں تورات کی 10 کمانڈمنٹس ہیں، احکام 10. قرآن نے ان 10 احکام کو یہاں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. مذہب انسان کا رخ جس طرف موڑنا چاہتا ہے، اسے جن رذائل سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اخلاق کے جو فضائل اس میں لازمی طور پر پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ان کا بیان ہے. اس میں پہلے حکم کی وضاحت ہو گئی تھی. وہ حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اب دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے. فرمایا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو بیزاری کا کوئی لفظ کہو اور نہ ان کو جھڑکو. تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا. اس کے اصل الفاظ ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. لوگو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا دوسرا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ہمارے دین میں جس چیز کو دوسرے حکم کی حیثیت حاصل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس میں جو ہدایت کی گئی ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. اب اس کے اجزاء کی ہم وضاحت کریں گے. یہ بات کہ یہ والدین ہیں، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے اس کو کہ ایک ماں اور ایک باپ نے تمہیں پیدا کیا. ماں نے خاص طور پر بڑی مشقت اٹھائی. تمہاری پیدائش ہوئی تو تم ایک ناتواں ہستی تھے. تمہاری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا. تم جینے کے لیے اور جینے کی ہر ضرورت کے لیے محتاج تھے، محض محتاج. تمہاری یہ احتیاجات اس نے پوری کی، باپ نے پوری کی.
10-20 سال تک تمہاری تربیت پرورش پرداخت کے مراحل گزرے، پھر کہیں جا کر تم اس قابل ہوئے ہو کہ اب ارسطو و افلاطون بنے پھرتے ہو، لیکن اس کو فراموش نہ کرو، تمہارا ماضی تمہاری اصل یہی ہے۔ اس لیے خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے۔ یعنی پیچھے جو ہدایت فرمائی ہے اس کے بعد یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ والدین کا حق بیان کیا گیا ہے، بڑا حق بیان کیا گیا ہے، وہ ہمارے اوپر بڑا احسان کرنے والے ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہمارے لیے راتوں کو جاگے ہیں، کما کے لائے ہیں، ہمیں پڑھایا ہے لکھایا ہے، تو اب وہ خدا سے بھی بڑے ہو گئے یا اس کے برابر ہو گئے؟ خدا ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، والدین کو اس نے ذریعہ بنایا ہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں والدین کی آغوش میں ڈالا ہے، ان والدین کی آغوش میں ڈالا ہے جن کو علم عقل اور بہت سی خصوصیات دی ہیں کہ وہ ہمیں سنبھال سکیں، ہمارے لیے جی سکیں، ہمیں کما کے دے سکیں، ہماری تعلیم تربیت کر سکیں، ہمیں انسانیت کی ماضی کی میراث سے واقف کرا سکیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ سب اصلاً کس کا احسان ہے؟ یہ اس پروردگار کا احسان ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور پیدائش کے لیے والدین بھی دیے۔ اس لیے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ والدین کے احسانات کو مانتے مانتے آدمی وہاں پہنچ جائے کہ خدا کے شریک ٹھہرانے لگے۔ چنانچہ جس طرح پیچھے جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ والدین کے ساتھ نہ عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے نہ اطاعت کا، دونوں استعمال نہیں کیے۔ ہمارے ہاں یہ عام بات ہو گئی ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، اس کا ایک محل ہے اور وہ حسن سلوکی کی فرع بن جاتی ہے، لیکن جس طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ حسن سلوک کا ہے، اس میں یہ مصدر ہے، ظاہر ہے کہ احسنوا احسانہ ہے، تو حسن سلوک کیا جائے۔ ان کا حق صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، یہ ضروریات جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، معاشی بھی ہو سکتی ہیں، سماجی بھی ہو سکتی ہیں، ان میں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، اچھا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے معاملے میں محبت، تعلق خاطر اور شفقت کا جذبہ ہو۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان ان کا ہر الٹا سیدھا حکم ماننے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے، نہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ انسان کے مذہبی تصورات میں اس کے بلوغ کو پہنچنے کے بعد مداخلت کرے، نہ انسان کو جو اپنے فیصلے زندگی میں کرنے ہیں، جیسے مثلا یہ فیصلہ کہ مجھے اپنا جیون ساتھی کس کو بنانا ہے، مجھے کیا تعلیم پانی ہے، مجھے کیا کچھ بننا ہے، مجھے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے کیا کرنا ہے، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے، رہنمائی کی جا سکتی ہے، لیکن انسان پابند ہو گیا ہے، میرا، آپ کا، والدین کا یا کسی اور شخص کا، یہ انسانیت کی اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت غیر معمولی شخصیت دی ہے، ہر انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی کے ساتھ بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ایک تدریج کے ساتھ نمایاں کیے ہیں، اور جب وہ نمایاں ہو جاتے ہیں تو شعور کی جس سطح پر وہ پہنچتا ہے وہاں وہ ایک پوری شخصیت ہوتا ہے۔ اس پوری شخصیت کو عزت دی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اس کے فیصلوں کو اس کے فیصلوں کی حیثیت سے ماننا چاہیے،
اس کی شخصیت کی آزادی اور انفرادیت کو بھی عزت دینی چاہیے، یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ ترک کر دیا جائے۔ والدین کے معاملے میں اصل ہدایت حسن سلوک کی ہے۔ جہاں دیکھیے قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں ایک لفظ بھی اس سے زائد نہیں اختیار کیا۔ صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا اصل رویہ اور ان کا اصلی حق کیا ہے؟ حسن سلوک۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کا حق صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ دوسرا حکم ہے، یعنی پہلا حکم احکام عشرہ میں سے یا قرآن مجید کے 10 بڑے احکام میں سے اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت کا تھا۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے اور اس کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں، یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید نے یہاں اور اس کے علاوہ عنکبوت کی آیت 8، لقمان کی آیات 14 سے 15 اور احقاف کی آیت 15 میں یہی تلقین فرمائی ہے۔ یہی مضمون ہے، اضافے کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ، بعض چیزوں کی توضیح کرتے ہوئے مضمون یہی ہے، اس سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اطاعت بھی اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ کا پیغمبر چونکہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے آتا ہے تو اس لیے اس کا حکم اللہ کا حکم بن جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اطاعت کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ نظم اجتماعی کے بارے میں ہے، یعنی جہاں بھی انسان رہتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر نظم پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ نظم اس لیے ضرورت بن گیا ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے انسانوں کو بچانے کے لیے نظم قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، کوئی مذہبی حکم نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہو تو ضرور چلایا جا سکتا ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ انسان مجبور ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے۔ یہ نظم قبائلی سطح پر ہوگا، یہ اس سے آگے پرانی طرز کی حکومتوں کی صورت میں ہوگا، یہ دور حاضر کی منظم ریاست کی صورت میں ہوگا، کسی بڑی سلطنت کی صورت میں ہوگا، لیکن بہرحال یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جب یہ قائم ہو جاتا ہے تو اس میں چونکہ اصلی مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو امن فراہم کیا جائے، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، اور کسی انسان کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ کمزوروں کے خلاف کوئی اقدام کرے، ضعفاء کے خلاف کوئی اقدام کرے، لوگوں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ نظم بنا دیا جائے گا تو جو کچھ قانون کے مطابق حکم دیا جاتا ہے پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہے اور نظم اجتماعی کی ہے۔ والدین کے معاملے میں، کسی عالم کے معاملے میں، کسی فقیہ کے معاملے میں، کسی مرشد کے معاملے میں اطاعت کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ بات مانی جائے گی اگر معقول ہوگی، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات معقول نہیں ہے تو معذرت کی جا سکتی ہے۔ اگر اصرار کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات علم و عقل کے خلاف ہے۔ تو باقی سب لوگوں کے بارے میں یہی ہے۔ اللہ و اللہ کے رسول کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ نظم ریاست میں بھی جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو دل سے مانا جائے۔ بعض اوقات ہم پر واضح ہوتا ہے کہ حکم غلط ہے، قانون غلط ہے، حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، لیکن ظاہر میں بہرحال اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نظم قائم رہے، امن میں کوئی خلل نہ پیدا ہو، لوگوں کی جان، مال، آبرو کو خطرات لاحق نہ ہوں، اور وہ امن جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، وہ سب کے لیے یکساں رہے۔ تو فرمایا ہے کہ
والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، انسانوں میں، یعنی اللہ کا حق وہ تو بیان ہو گیا، سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی یہاں جو ترتیب ہے 10 احکام کی، ان میں بھی پہلے اللہ کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی کی پرستش کی جائے، اور پھر دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کہا گیا ہے۔ اس پہ شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اگر خدا وجود میں لانے والا ہے تو بہرحال وجود میں آنے کے لیے جو ذریعہ دنیا میں اختیار کیا گیا ہے وہ والدین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا رب پالنے والا پروردگار وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، لیکن اس نے اپنی پرورش کو ہم تک متعلق کرنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہی کو بنایا ہے۔ تو اس لیے گویا وہ ان معاملات میں اس پروردگار کے نائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا بڑا حق ہے اور وہ ادا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر انہی کا شکر گزار ہونا چاہیے، عبادت تو نہیں لیکن شکر، سپاس، جس پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمیں جب یہ احساس ہوتا ہے یا ہمارا شعور جب ان حقائق سے واقف ہوتا ہے کہ ہمارا ایک منعم حقیقی ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں، ہم پر کرم فرمایا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ شکر گزاری ہے۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ جو اس منعم حقیقی کے لیے ہے، کائنات کے خالق کے لیے ہے، ہمارے پروردگار کے لیے ہے، وہی جذبہ ایک درجے میں والدین کے لیے بھی ہے، دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد، اپنے پروردگار کے بعد سب سے بڑھ کر والدین کے لیے۔ تو شکر گزاری کے اس جذبے کو بھی بیان فرما دیا، اور یہ حدود بھی واضح کر دیے کہ جو ہدایت میں کر رہا ہوں، یعنی اس کائنات کا پروردگار کر رہا ہے، وہ حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں افراط و تفریط ہوئی ہے، اور مذہبی تعلیمات کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے یا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس میں یہ افراط و تفریط در آئی ہے۔ دونوں چیزیں بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ والدین کے حسن سلوک میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو بڑا پاپ ہے، اور اس درجے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت گرفت ہو سکتی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن والدین کی اطاعت کا ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، قرآن مجید نے کسی درجے میں بھی اس لفظ کو اختیار نہیں کیا۔ حسن سلوک یعنی ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کی ضروریات کا خیال، محبت کے ساتھ، رحمت کے جذبے کے ساتھ، جس حد تک بھی آپ جا سکیں، حسن سلوک کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی کر سکیں، اسی کا ایک پہلو یا اسی کی ایک تفریح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں اور بظاہر اس بات میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اس کو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر دو احتمالات میں سے ایک احتمال کو انہوں نے متعین کر کے یہ کہہ ہی دیا ہے کہ یہ کرو، تو عام حالات میں ایک شریف النفس انسان کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ یعنی یہ دائرہ ہے جس میں آپ اطاعت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس دائرے میں اگر بدسلوکی کی جائے، غلط رویہ اختیار کیا جائے، تو اسے حقوق الوالدین کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ لیکن علی الاطلاق آدمی ان کی اطاعت کا پابند ہے، وہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینی چاہیے، وہ کہیں کہ فلاں جگہ شادی کر لو تو کر لینی چاہیے، وہ کہیں تعلیم چھوڑ دو تو چھوڑ دینی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، کوئی روایت اس کے پیچھے ہے اور لوگ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا اختیار ہے۔ اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ حسن سلوک،
یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا آخری درجے میں حسن سلوک. معاف کیجیے. یہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو فراخی عطا فرمائے تو اس کے انفاق کا سب سے پہلا حق بھی والدین ہی سے متعلق ہے. یعنی اگر اس کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے اور وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو خرچ کرتے وقت بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا جو والدین پر خرچ کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ادنا درجے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے والدین کی کوئی ضرورتیں تو نہیں ہیں, ان کو پورا کرنا چاہیے. انفاق فی سبیل اللہ میں اور ہمارے دین کی بنیادی اخلاقیات میں 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں, یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ. اور ظاہر ہے کہ قرابت مندوں میں سب سے پہلے والدین ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, ان سے کہیں فللوالدین والاقربین, سب سے بڑھ کر والدین پہ خرچ کرو, اپنے اقربا پہ خرچ کرو, انہی کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں. تو اب اس کے بعد جب یہ ہدایت فرما دی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو آگے جس طرح کہ میں نے آیت پڑھی ہے یہ تلقین کی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, تو نہ ان کو بیزاری کا کوئی لفظ کہو اور نہ ان کو جھڑکو. عربی زبان میں اف اس طرح استعمال نہیں ہوتا جس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے بیزاری کا کوئی کلمہ کہنا. کوئی بات کی ہے, ظاہر ہے بڑھاپے میں حدود سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے, بعض موقعوں پر آدمی صحیح رویہ بھی نہیں اختیار کر پاتا, اگرچہ والدین کو بھی اپنی تربیت کرنی چاہیے, لیکن یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جس طرح کے بچے ہیں تو ہم بچوں کو بہت کچھ الاؤنس دیتے ہیں. یہ تو بچے ہیں, یہی الاؤنس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے والدین کو بھی دیا جائے. یعنی وہ بھی اصل میں عمر کے ایک حصے میں پہنچ جانے کے بعد بچے ہی ہو جاتے ہیں, ان کی اس کیفیت کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا تلقین کی ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ تم والدین کے ساتھ نہ تو بیزاری کے انداز میں کبھی کوئی بات کرو, ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلنا چاہیے, نہ کبھی ان کی کسی بات پر انہیں جھڑک کر جواب دو, جب بات کرو ان سے ادب کے ساتھ بات کرو. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ آدمی کو اس طرح پیش آنا چاہیے. یہ وہی حسن سلوک کی وضاحت کی ہے. اس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں ان کی عزت کرے, ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے, ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے, بلکہ نرمی, محبت, شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے, ان کی بات مانے. یہ مطلب ہے. یعنی جس کو اطاعت کہتے ہیں, معقول بات ہے, وہ کچھ تقاضا کر رہے ہیں, کوئی بات ایسی ہے جو ان کی ضرورت بن گئی ہے تو عام حالات میں مانی ہی جائے گی. لیکن یہ کہ اطاعت کرنی ہے اس طرح جس طرح اللہ اور رسول کی جاتی ہے, اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے. ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے. اس میں قوا مزمل ہو جاتے ہیں, آدمی کی طبیعت میں بھی اعتدال نہیں رہتا, بات کرنے میں بھی وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اس کا لحاظ کرنا چاہیے جب آپ کے بڑے اس عمر کو پہنچ جائیں. اس بڑھاپے کا حوالہ, یعنی قرآن نے خاص طور پر بڑھاپے کا حوالہ دیا ہے, اس بڑھاپے کا حوالہ خاص طور پر جس مقصد سے دیا گیا ہے اس کی وضاحت استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس طرح کی ہے. یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی بڑھاپے میں ظاہر ہے آدمی کی اپنی امنگیں ہیں, اپنے کام ہیں, اپنے منصوبے ہیں, اپنی ضرورتیں ہیں, آگے خود اپنے بچے ہوتے ہیں, ان کی مصروفیات ہیں, اور انسان بھول جاتا ہے
کہ انہوں نے یہ سب میرے لیے کیا ہے جو میں اب اگلی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ میں بوجھ محسوس ہوتے ہیں، جو ان کی قربانیوں اور جانفشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں، یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جو آپ کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے، مجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، اب بھی صورتحال یہی ہے۔ اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں۔ ہمارے دین میں جس چیز کو روح کی حیثیت حاصل ہے وہ کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان تو آدمی کو جزا کے بغیر بھی کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو احسان کی ایک پوری تاریخ ہے پیچھے، تو اس لیے حسن سلوک۔ لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا، یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، یعنی یہ جو بڑھاپے کا ذکر کیا ہے تو یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں تو ہر زمانے اور ہر دور میں ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر بڑھاپے کا حوالہ اس لیے دیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی پہلے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اف کا طریقہ اختیار نہ کرو، کبھی جھڑک کر جواب نہ دو، ادب سے بات کرو، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب مزید وضاحت فرمائی کہ ان کے لیے رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو۔ وہ آگے پھر دعا ہے، یہ جو رحمت کے بازو جھکائے رکھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس میں یہ تلمیح ہے کہ والدین جس طرح بچے کو پرندوں کی طرح اپنے بازوؤں میں چھپا کر رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں اسی طرح ان کو اپنی محبت و اطاعت کے بازوؤں میں چھپا کر رکھیں۔ یہ اسی سے گویا ایک خوبصورت تعبیر قرآن نے مستعار لے لی ہے، اس لیے کہ والدین کی شفقت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو اسی جذبے سے ہو سکتا ہے۔ یہ جذبہ اندر سے ختم ہو جائے تو پھر یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اس کے بغیر یہ حق ادا کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جذبہ ہوگا، اسی لیے اس کا حوالہ دیا ہے کہ رحمت کے جذبے سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما۔ یہ رحم فرما یہاں بھی فرمایا اور وہاں بھی یہ کہا کہ رحمت کے جذبے سے، یعنی جناح الذل من الرحمہ۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں من الرحمہ کے الفاظ آئے ہیں، آیت میں جس اطاعت و فرما برداری کی ہدایت کی گئی ہے، یہ اس کا منبع بتا دیا ہے، وہ نکلنی کہاں سے ہے۔ یعنی یہ اطاعت اور فرما برداری والدین کے معاملے میں یہ کوئی اوپری چیز نہیں ہے، یہ اندر کے جذبے سے پیدا ہوگی۔ یہ اس کا منبع بتا دیا ہے کہ یہ اطاعت و فرما برداری تمام تر رحمت و شفقت اور مہر و محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ اب یہ کہا کہ بڑھاپے میں یہ رویہ اختیار کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس میں بھی خاص طور پر یہ الفاظ کہ کما ربیانی صغیرہ، یہ اس لیے ہیں کہ یہ دعا کرتے وقت بھی یاد رہے کہ تم سے اگر اس وقت حسن سلوک کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو یہ سب ہو چکا ہے، تم لوٹا رہے ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے، تو یہ دعا کرتے رہو۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ دعا والدین کا حق ہے، اور اس حق کی یاد دہانی بھی جو والدین سے متعلق اولاد پر عائد ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی ہے اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔
پھر یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے، پھر یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت ہے اس میں خاص طور پر اس کے ایک بڑے اہم پہلو کی طرف گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں توجہ دلائی ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو تنبیہ بھی کی ہے آخری آیت میں۔ وہ تنبیہ بڑی اہم تنبیہ ہے، اس کو خاص طور پر رک کر سمجھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، ان کی وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بخاری کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کرتے رہے ہیں جس کا رقم 6986 ہے۔ یہ پورا باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کا باب ہے، یعنی آپ کو جو رویا مختلف وقتوں میں دکھائے گئے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ رویا پیغمبر کے رویا ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے ہیں۔ ان میں جو کچھ بتایا جاتا ہے حقی ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی تینوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بالکل کوئی حقیقت جیسے کہ وہ دنیا میں ہے دکھا دی جائے، اس میں حقیقت اور تمثیل کو ملا دیا جائے اور رویا سراسر تمثیل بن جائے۔ یہ سب چیزیں پیغمبروں کے رویا میں بھی ہیں۔ سیدنا یوسف کو جو رویا دکھایا گیا وہ سراسر تمثیل تھا، بادشاہ کو جو رویا دکھایا گیا جس کی انہوں نے تعبیر کی وہ بھی سراسر تمثیل تھا۔ بعض جگہوں پر حقیقت اور تمثیل دونوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ یہ رویا جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے یہ وہی رویا ہے جس کو اسراء و معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بالکل خاتمے کو اب روایت پہنچ رہی ہے۔ اس میں آخر میں اب یہ کہا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے یہ توجہ دلائی کہ یہ آپ 5 نمازیں کہہ رہے ہیں، میں نے تو اپنی قوم سے اس سے کم چاہا تھا، وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوئے، آپ دوبارہ جائیے۔ یعنی اس رویا میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جب کبھی ایسی صورت پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جبریل کیا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں کہ کل ذالک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل لیشیر علیہ ولا یکرہ ذالک جبریل۔ جبریل کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، دوبارہ پروردگار سے عرض کر دیں۔ تو یہاں پر بھی جبریل کی طرف رسول اللہ نے دیکھا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ نے چاہا تو فرفعوا عند الخامسہ فقال یا ربی ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدانهم فخفف عنا۔ فقال الجبار یا محمد قال لبیک وسعدیک قال انه لا يبدل القول لدی کما فرضته علیک فی الکتاب قال فکل حسنۃ بعشر امثالها فهي 50 فی الکتاب وهي 5 علیک فرجع الی موسیٰ فقال کیف فعلت فقال خفف عنا اعطانا بكل حسنة 10 امثالها قال موسیٰ قد باللہ راودت بنی اسرائیل على ادنى من ذلك فترکوه ارجع الی ربک ولیخفف عنک عیزا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ قد واللہ استحییت من ربی مما اختلفت الیہ قال فاہبط بسم اللہ قال واستیقظ وهو فی مسجد الحرام۔ اس روایت کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس حصے میں جس طرح کہ پہلے عرض ہو چکا کہ 5 نمازیں رہ گئی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی روکا تھا، وہ حصہ اب آخری حصہ میں نے پڑھا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف دیکھتے تھے تاکہ ان کی رائے معلوم ہو، اور جبریل اس پر کوئی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ 5ویں مرتبہ آپ کو لے گئے، جب آپ نے چاہا تو لے گئے۔ آپ نے درخواست کی کہ پروردگار، میری امت کے لوگ قلب و بدن اور سماعت و بصارت میں کمزور ہیں، اس لیے آپ سے مزید کمی کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد، رسول اللہ نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا کہا ہوا تبدیل نہیں ہوتا، چنانچہ حکم تو وہیں رہے گا جیسا کہ میں نے الکتاب میں تم پر فرض کیا ہے۔ آپ کی امت کے لیے البتہ تخفیف کی صورت یہ ہوگی کہ ان کی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، یعنی 5 نمازیں تو کم نہیں کی جا رہی، اس لیے کہ یہی ہمیشہ سے شریعت میں طے ہے۔ یہ فرما دیا کہ الکتاب میں یہی لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ تو 5 ہی رہیں گی، لیکن صلہ ان کا بہت بڑھا دیا ہے۔ اب نیکی کرو گے تو 10 نیکیوں کے برابر، ایک نماز پڑھو گے تو 10 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو اس طرح 5 نمازوں کا اجر وہی 50 نمازوں کا اجر ہی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ چنانچہ الکتاب میں یہ نمازیں 50 ہی رہیں گی، مگر آپ کے لیے ان کی تعداد 5 ہوگی۔ یہ حکم لے کر آپ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے نمازوں میں اس طرح تخفیف کی ہے کہ ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات دہرائی اور کہا بخدا میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے اس سے بھی کم کا تقاضا کیا تھا، مگر انہوں نے کمزوری دکھائی اور اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ آپ ایک بار پھر جائیے تاکہ اللہ اس میں مزید کمی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بخدا میں اس معاملے میں جتنی بار اللہ کے پاس جا چکا ہوں، مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو پھر اب اللہ کا نام لے کر نیچے اتر جائیے، آپ ادھر نہیں جاتے تو پھر واپسی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جاگے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ یہ رویا کا واقعہ ہے، اور رویا کے بارے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ اس میں یہ جو واقعہ پیش آیا یا اس طرح دکھایا گیا یا اس طرح آپ نیچے آئے یا آپ واپس گئے، یہ در حقیقت اس بات کی تعبیر تھی کہ اللہ کی بندگی کا حق تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی اعمال میں سب سے بڑھ کر جس چیز میں کوتاہی ہوتی ہے وہ نماز ہی کا اہتمام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، آدمی کے دل میں اگر خشوع نہ ہو، اللہ کی طرف سچے تعلق کا میلان نہ ہو، تو یہ بڑی بھاری لگتی ہے۔ یہی عام تجربہ بھی ہے اور ہمہ شمہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس رویا میں یہ تعلیم دی کہ یہ تو میں نے اپنے حق سے بہت کم ذمہ داری تم پر ڈالی ہے۔ میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے فرشتے بنائے ہیں، شب و روز میری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تم سے بہت تھوڑا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی حقیقت کو سمجھو، اور اب میں نے اس کا اجر بھی بہت غیر معمولی کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق انسان پر اصلاً یہی ہے
कि हर वक्त सजदा रेज़ रहे। असल में तो यही होना चाहिए। खालिक है, अगर वो कहता कि हर वक्त मेरी ही इबादत करो और कोई काम करना ही नहीं है तो फिर यही किया जाता। लेकिन परवरदिगार की इनायत है कि उसने इस कदर तख़फ़ीफ़ कर दी और शब व रोज़ में महज 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हकीकत जिस तरह मुमस्सल करके रोया में दिखाई गई, मुमस्सल करके, ये उसका बयान है। इसको बयान वाक़या के बजाय इसी हकीकत के लिहाज से देखना और समझना चाहिए, वरना नमाज़ें इस रात फ़र्ज़ नहीं हुई। नमाज़ें तो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से फ़र्ज़ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 10 मिनट का वक्फ़ा है। और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पीछे पै दर पै अपने पैगंबर भेजे थे, और मरियम के बेटे ईसा को इन सब के बाद खुली खुली निशानियां दी और रूहुल कुद्स से उसकी ताईद की। तो जानते हो कि उनके साथ तुम्हारा रवैया क्या रहा। फिर क्या यही होगा कि जब भी हमारा कोई पैगंबर वो बातें लेकर तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारी ख्वाहिशों के खिलाफ होंगी तो तुम उसके सामने तकब्बुर ही करोगे? फिर एक गिरोह को झुटला दोगे और एक गिरोह को कत्ल करोगे। और ये वो लोग हैं कि इन्होंने कहा हमारे दिलों पर गलाफ है। नहीं, बल्कि इनके इस कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, इसलिए अब ये कम ही मानेंगे। The primary aim of this course is to guiding our next generation towards nurturing healthy relationships. We delve deep into the questions that intrigue the young couples and offer indispensable insights into the complexities of marital life. Embarking on the journey of marriage is a significant step in anyone's life. From the successful spouse test to practical steps for a thriving marriage, we provide actionable guidance to cultivate healthy relationships. Addressing gender biases and roles within the family, we extend practical requests to husbands and wives, fostering an environment of empathy and cooperation. Family planning, a nuanced discussion of the right to discipline within marriage, and the complexities of second marriages are all discussed with sensitivity and reason. Through this course, we intend to equip our next generation with the knowledge to navigate the complexities of marital life with grace and resilience. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering the youth to ask questions, seek answers, and approach marriage with wisdom and understanding. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Ghamidi.org/sponsor. Have you ever wondered about Islamic punishments and the intricate aspects of Islamic laws? Discover the answers with Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, designed to enlighten you about the principles and rationale behind the punishments prescribed for crimes such as terrorism, murder, adultery and theft. Our primary aim in this course is to cultivate a profound understanding of these punishments, taking into account their religious, historical, cultural, and ethical foundations.
Furthermore, our meticulously crafted curriculum incorporates supplementary study materials, facilitating a holistic comprehension of the subject matter. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge. Enroll in our course now through the provided link in the description. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. Ghamidi.org/sponsor. The primary aim of this course is to guiding our next generation towards nurturing healthy relationships. We delve deep into the questions that intrigue the young couples and offer indispensable insights into the complexities of marital life. Embarking on the journey of marriage is a significant step in anyone's life. From the successful spouse test to practical steps for a thriving marriage, we provide actionable guidance to cultivate healthy relationships. Addressing gender biases and roles within the family, we extend practical requests to husbands and wives, fostering an environment of empathy and cooperation. Family planning, a nuanced discussion of the right to discipline within marriage, and the complexities of second marriages are all discussed with sensitivity and reason. Through this course, we intend to equip our next generation with the knowledge to navigate the complexities of marital life with grace and resilience. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering the youth to ask questions, seek answers, and approach marriage with wisdom and understanding. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Ghamidi.org/sponsor. Have you ever wondered about Islamic punishments and the intricate aspects of Islamic laws? Discover the answers with Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, designed to enlighten you about the principles and rationale behind the punishments prescribed for crimes such as terrorism, murder, adultery and theft. Our primary aim in this course is to cultivate a profound understanding of these punishments, taking into account their religious, historical, cultural, and ethical foundations. Furthermore, our meticulously crafted curriculum incorporates supplementary study materials, facilitating a holistic comprehension of the subject matter. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge. Enroll in our course now through the provided link in the description. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook,
You help us reach audiences who prefer audio learning. Ghamidi.org/sponsor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल जवाब की हफ्ता वार नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो नशिस्तों में उस बुनियादी मसले पर आपसे गुफ्तगू हुई। हमारे यहाँ मजहबी तबके के अंदर एक बेचैनी नज़र आती है, एक बेकरारी नज़र आती है और मुस्तकिल एक दायमी मुखासमत का मामला होता है जो स्टेट और मजहबी तबकात के दरमियान होता है। और हम ये देखते हैं कि उसके बड़े मोहलिक नताइज निकलते हैं। कानून साजी की बुनियाद पर रियासत एक तरीके से ब्लैकमेल होकर रह जाती है और नौजवान तबका जो दीन के मामलात के अंदर अपने इखलास का इजहार करना चाहता है वो इन दीनी सियासी तहरीकों का हिस्सा बनता है और फिर उसके बाद पूरी उम्र इनमें खपा देता है और डिप्रेशन के सिवा आखिरी में ख़ात्मा कुछ नहीं होता। गांधी साहब से हम जान रहे थे कि मजहबी तबके का असल मुश्किल क्या है और कैसे इस मुश्किल को हल किया सकता है। गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर ख़ात्मे पर गांधी साहब आपने ज़िक्र किया था कि एक तब्दीली का ख्वाब है, एक तब्दीली का बयानिया है जो हमारे यहाँ मजहबी तहरीकें रखती हैं और गुज़िश्ता आखिरी सदी में बिलखुसूस उसको एक पूरे नैरेटिव की शक्ल दे दी गई है। हम सब अगरचे आपकी पूरी उम्र भी ख़ुद इन्हीं तहरीकों में एक तरीके से इब्तदा में बसर हुई, लेकिन मेरे सामने एक मुख्तसर सी तहरीर आई जिसमें इस पूरी बात को जो हम सब बयान करते हैं और करना चाहते हैं कि मजहबी तब्दीली के एक पूरा का पूरा बयानिया है। उसको मौलाना सैयद अबुल साहब मौदूदी ने अपनी एक तकरीर में जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1940 में की ख़ुद बयान किया और ये बताया कि इस्लामी इनकलाब की सबील क्या है, इस्लामी हुकूमत पैदा कैसे होती है। मुख्तसर से इक़्तिबास आपके सामने रख के बढ़ूँगा। गाम साहब वो ये कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत किसी मौज़े की शक्ल में सादिर नहीं होती, इसके पैदा होने के लिए नागुज़ीर है कि इब्तदा में एक ऐसी तहरीक जिसकी बुनियाद में वो नज़रिया हयात, वो मकसद ज़िंदगी, वो मेयार अखलाक, वो सीरत व किरदार हो जो इस्लाम के मिजाज से मुनासबत रखता है। उसके लीडर और कारकुनान सिर्फ वही लोग हों जो इस ख़ास तर्ज की इंसानियत के सांचे में ढलने के लिए मुस्तैद हों। वो अपनी जदोजहद से सोसाइटी में उसी जहनीत और उसी अखलाकी रूह को फैलाने की कोशिश करें। फिर इसी बुनियाद पर तालीम व तरबियत का एक निज़ाम उठे जो इस मखसूस टाइप के आदमी तैयार करे। इससे मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम फ़लसफ़ी, मुस्लिम मौर्रिख, मुस्लिम माहिरीन मालियात व माशियात, मुस्लिम कानूनदान, मुस्लिम माहिर सियासत, गर्ज़ हर शोबे इल्म फ़न में ऐसे आदमी पैदा हों जो अपनी नज़र व फ़िक्र के एतबार से सर तसर मुस्लिम हों, जिनमें काबिलियत मौजूद हो कि अफ़कार व नज़रियात का एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी उनके पास है और वो इस्लाम को एक मुकम्मल खाके की सूरत में लोगों के सामने पेश करें। और फिर इसके बाद मौलाना लिखते हैं कि ये लोग अपनी अक़ली और ज़हनी रियासत, एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का सिक्का जमा दें। इस दिमागी पस मंज़र के साथ ये तहरीक अमलन इस गलत निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद करेगी जो गिरदोपेश में फैला हुआ है। इस जदोजहद में उसके अलमबरदार मुसीबतें उठाकर, सख्तियाँ झेल कर, कुर्बानियाँ देकर और मारें खाकर और जानें देकर अपने खुलूस और अपने इरादे की मजबूती का सबूत दें। आजमाइशों की भट्टी में तपाए जाएं और ऐसा सोना बनकर निकलें कि जिसको हर परखने वाला जांच कर बेखोट और कामिल अयार सोना ही पाए। अपने लड़ाई के दौरान अपने कौल व फ़ेल और अपनी मखसूस आइडियोलॉजी का मुज़ाहरा करें जिसके अलमबरदार बनकर वो उठे हैं और उनकी हर बात में आया हों कि वाकई वो ऐसे बेलौस, बेगर्स, रास्तबाज, पाकसीरत, इसार पेशा और बाउसूल खुदा तरस इंसानियत की फलाह का दर्द रखने वाले लोग हैं जो उसूली हुकूमत की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। इसमें इंसान के लिए अदल होगा, अमन होगा। इसकी जदोजहद से सोसाइटी को तमाम अनासिर जिनकी फितरत में कुछ भी नेकी और रास्ते की मौजूद है इस तहरीक में खिंच चले आएंगे और पस दर्जा, सीरत अदना दर्जा रखने वाले लोग उन तरीक़ों पर चलने वाले लोगों से अलग हो जाएंगे और फिर आवाम की जहनीत में एक इनकलाब रोनुमा होगा। इज्तिमाई ज़िंदगी में एक मखसूस निज़ाम हुकूमत इस चीज़ की प्यास बुझाएगा और फिर करते करते सोसाइटी में इस्लामी इनकलाब के ज़रिए से एक नया निज़ाम नाफिज होगा। हम साहब आपकी एक किताब थी 1980 में, मैंने देखा उसका इक़्तिबास सबसे पहले आपने शुरू में लिखा था कि खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम,
صالحین کے ذریعے پوری زندگی آپ نے بھی ابتدا اسی نظریے کے ساتھ کی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نظریے کو ایک پورا کا پورا پھر کامل اسٹرکچر دیا گیا، وہ اقامت دین کی صورت میں ہو، یا پھر وہ غلبہ دین کی تحریک کی صورت میں ہو، یا پھر سم و اطاعت، جہاد اور جماعت اور اسی طریقے سے ہجرت کی صورت میں ہو۔ بیانیہ ہے مذہبی لوگوں کا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ نے شعور کی آنکھ اس میں کھولی، اس قدر جاذبیت رکھتا ہے کہ عام مسلم نوجوان اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ایک درد کے ساتھ یہ لوگ اٹھتے ہیں۔ یہ تو دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو چھوٹی سی جگہ دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ بڑا غیر معمولی خواب ہے، جن لوگوں نے دیکھا وہ لوگ بھی غیر معمولی تھے، اور ہم لوگ بھی اگر ایک زمانے میں اس سے متاثر ہوئے تو ہم بھی معمولی نہیں تھے۔ تو اس لیے جب اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے تو نوجوان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، دانشور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے اقرار کر لیا ہے جب یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ تو آگے دیکھیے کہا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ یہ تو اللہ کی پسند ہے کہ تمہاری جد و جہد، تمہاری تگ و دو کا ہدف میرا فردوس بن جائے، جنت بن جائے۔ وہ دوسری چیز بھی میں دے دوں گا جو تم پسند کرتے ہو۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا۔ انسان اس دنیا میں تبدیلی چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اپنی ذات میں یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، یہی خواہش اور یہی جذبہ ہے جس سے اس وقت جو دنیا انسان نے بنائی ہے وہ بنی ہے۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تو یہ سائنس کی تحقیق، یہ علم کے معجزات، یہ چیزوں کو دریافت کر لینے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دینا یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم جس طریقے سے علم کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے اپنے تجربات، مشاہدات اور پھر استقراء کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اسی طرح یہ خیال، یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہمارے سامنے آئے۔ اس کے لیے تعبیر بھی ان لوگوں نے بڑی اچھی اختیار کر لی تھی، حکومت الہیہ، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت اٹھنی چاہیے جس میں یہ اور یہ اور یہ اوصاف ہوں۔ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پہلے سے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ بنیاد میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ مدرسے بنے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں مذہب اور مذہبی علم کی روایت اس وقت تو پیدا نہیں ہو رہی نا، اس کے پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے۔ پے در پے بڑے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، ہماری علمی میراث معمولی نہیں ہے۔ علماء کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے پست ہوں گے، یہ ہمارے ہاں کبھی نہیں رہا۔ علم اور عمل دونوں کو یکساں اہمیت ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ مولانا سید ابول صاحب مودودی نے جب یہ آواز بلند کی تو اس وقت بھی دیوبند موجود تھا، بریلی کے علماء بھی موجود تھے، اہل حدیث کی بھی بڑی خدمات تھیں، اور میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑے علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے تعلیم پانے والے طلباء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ جب انہیں کامیابی ہوئی ہے تو نام ہی طالبان کا اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ گویا علماء کے تحت طبقہ ہے جو دین کے طالب علم کی حیثیت سے ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رہتی، بنی اسرائیل کی معاشرت ہو، ہمارا سماج ہو، اس میں سب کے سب لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ علماء سے بے تعلق ہو گئے ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ان سے دین سمجھتی ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت وجود میں آئی یا اسی طرح کی بعض اور جماعتیں دوسرے مدارس فکر نے پیدا کی ہیں تو ان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور اپنے طور پر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے اس کے مطالبات ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جزیات تک میں
ان کو آپ بہت محتاط دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی گئی کہ ایک نئی جماعت اس مقصد کے لیے پیدا ہونی چاہیے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ علماء کے حلقوں میں تو یہی سمجھا گیا کہ یہ جماعت ہم پیدا ہو چکے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ پیدائش بھی بڑی فطری ہے، یعنی جس وقت آپ ایک سوسائٹی کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کی ضرورتیں لوگوں کو مختلف پیشوں اور مختلف کاموں کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اس میں جیسے بہت سے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے اچھے گھر بنائیں گے، اچھے انجینئر بنیں گے، پل بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، اس میں ایجادات کریں گے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے علم کو اپنا اختصاص بنائیں گے۔ یہ چیز صحابہ کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئی تھی، بنی اسرائیل کے ہاں بھی اسی طریقے سے موجود تھی، بلکہ ان کے ہاں تو 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو انہی خدمات کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ بنی لاوی کے بارے میں جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہی فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا نفاذ کیا۔ تو یہ طبقہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اسی کے مقابل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جماعت وجود میں آنی چاہیے۔ تو اس میں دیکھیے 2 مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنی تحلیل کا تقاضا کرتی ہے، کیا اسی طرح ہونی چاہیے؟ دوسرے یہ کہ جو انہی مقاصد کے لیے کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو اپنانا ہے، دین کو اپنی ترجیح بنانا ہے، دین پر عمل بھی کرنا ہے اور دین کا علم بھی آخری درجے میں حاصل کرنا ہے، اسی عزم اسی ارادے کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں، تو ایک تصادم کی صورت بھی پیدا ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس کا رد عمل بھی ہوا۔ پھر اس میں جو چیز کار فرما ہے اس کا بھی ذرا آپ تجزیہ کیجئے۔ اس طرح کی جماعت اگر خالص علم کے لیے پیدا ہوگی، دین کو جاننے کے لیے پیدا ہوگی، دین کی تعلیم کے لیے پیدا ہوگی، تو شاید ہر معاشرے میں قبول کر لی جائے۔ لیکن یہ کہہ کے اگر کوئی جماعت بنائی جائے گی کہ ہم اس پورے نظام کو الٹ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ ان کی اپنی تعبیر ہے کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے اس نظام کی باغیں لے لینا چاہتے ہیں، تو یہ اسی جذبے اسی عزم کے ساتھ کیا بادشاہت میں بھی قائم ہو سکتی ہے؟ وہاں بھی یہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے۔ کیا اس وقت سعودی عرب میں، جزیرہ نما عرب کے مختلف ممالک میں، یا وہ ممالک یہاں پر آمریت ہے یا آمریت کو ایک منظم صورت دے دی گئی ہے، وہاں بھی پیدا ہو جائے گی؟ اچھا، پھر یہ کہ جس وقت آپ اس طرح کی کوئی چیز پیدا کرنے کی صحیح کریں گے تو مسلمانوں کے ہاں جو پہلے سے ایک جماعت علماء کی موجود ہے اور جو فطری تقاضوں سے پیدا ہو چکی ہے، وہ بھی اس کو رقابت کی نظر سے دیکھے گی۔ یہ تو اس کے کچھ معاشرتی اور کچھ تہذیبی اور کچھ سیاسی پہلو ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں جو ذہن کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ حق حکومت کس کو حاصل ہے۔ اگر آپ اس بات کو اس طرح بیان کریں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں وہی لوگ اوپر آنے چاہیے کہ جو دین کے معاملے میں بھی یکسو ہیں، دنیا کو چلانے کا بھی حوصلہ اور تجربہ رکھتے ہیں، تو یہ بڑی معقول بات ہوگی، اس لیے کہ ہر معاشرہ اپنی تہذیبی روایت اور اپنی میراث اور اپنے علم کے لحاظ سے لوگوں کو مثالی نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مغربی معاشروں کے اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے بغیر بھی ہو گئی ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہیں، بڑے علمی ادارے بنے ہیں، اس میں تحقیقی کام ہوئے ہیں، ان کے معاشرے نے بھی اور ان کی حکومتوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے۔ اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہوں کہ جو ہر چیز کو اسلام کے زاویے سے دیکھیں، اسلام کے زاویے سے پرکھیں، یہ سب ریاست اور حکومت کے بغیر بھی ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اسلام کو نکال دیجئے، یعنی جو بھی کسی معاشرے میں فکر پیدا ہو جائے گا اور وہ استدلال کی بنیاد پر اپنی قوت پیدا کر لے گا، اس کے آپ سے آپ اثرات علم پر بھی ہوں گے۔ تو اس میں بھی یہ کوئی ناگزیر چیز نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ جماعت اس طرح کی اٹھے گی تو تب یہ کام ہوگا۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جماعتیں جہاں جہاں بنی وہ اصلاً سیاسی جدوجہد کی جماعتیں ہو کر رہ گئیں، اس لیے کہ یہ کوئی مصنوعی عمل نہیں ہے جو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور نہ وہ لوگ جن کا اصل تعلق علم سے ہوتا ہے وہ لازمی طور پر اس طرح کے کسی نظام کا حصہ بنتے ہیں۔
پھر اس میں جو تصور کار فرما ہے وہ تصور بھی ناقابل فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مذہبی جماعت بنا دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس جماعت میں مبعوث ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بننا شروع ہوئی، بن گئی، پھر وہ ایک پوری قوم تھی۔ انہوں نے اس کے اندر سے لوگوں کو نہیں نکالا بلکہ پوری قوم کو رہنمائی دی، پوری قوم کے سامنے اپنی بات پیش کی، اور اگر پوری کی پوری قوم اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود ان کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو اس کو ساتھ لے کے نکل آیا۔ اس کے بالکل برخلاف رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ اس طرح پیش نہیں آیا، یعنی وہاں بہت بڑی تعداد میں پہلے لوگوں نے انکار کر دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہجرت کرنا پڑ گئی، اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے۔ اسی کے ایک حصے کے لوگوں نے دعوت دی، وہاں چلے گئے، پھر بعض جنگیں پیش آ گئیں اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی یا مہاجرین و انصار کی وہ جماعت وجود میں آ گئی۔ ہمارے مولانا کے ذہن میں وہی پس منظر ہے، لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی ایسا ہماگیر لایا عمل نہیں ہے کہ ہر جگہ اسی طریقے سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوا، بلکہ سیدنا یونس کا معاملہ بھی بالکل مختلف ہوا۔ تو ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی بجائے ایک دوسری بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، یہ توفیق دے کہ دین کی سچی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اپنی قوم کو انذار کریں، خبردار کریں۔ یہ قوم اور جماعت تو اب بن چکی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس وقت دنیا میں جو 1.5-2 ارب کے قریب لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نسبت دیتے ہیں۔ مذہبی بنیاد پر ان کے اندر کوئی اور جماعت نہیں بننی چاہیے، کسی حال میں نہیں بننی چاہیے۔ میں اس سے آگے جا کر اس کے جز کی غلطی واضح کروں گا، لیکن پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت میں کوئی تفریق پیدا کریں۔ یعنی اگر کوئی جماعت اسلامی ہے دنیا میں اس وقت تو وہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی جماعت المسلمین ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ان سب لوگوں پر مشتمل ہے جو اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق یہ قائم کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ یہ پوری جماعت ہی اصل میں اللہ کے پیغمبر کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس کے اندر کوئی اور مذہبی بنیاد پر جماعت بنانا، اس میں تفریق پیدا کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف سوچنے سمجھنے والا آدمی التفات بھی کرے۔ اس میں صحیح اصول وہی ہے جو اس مسلمان امت کے جلیل القدر علماء نے ہمیشہ اختیار کیا ہے کہ یہ ساری امت ہماری جماعت ہے، ہم اس کے ایک فرد ہیں، اس کے خدام کی حیثیت سے ہمیں کام کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے، ہم انہیں دین بتائیں گے، اور چونکہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو اسلام کے تقاضے بتائیں گے، ان کو اسلام کی تعلیم دیں گے، ان کو اسلام سمجھائیں گے۔ ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو بڑے دانشور ہیں، بڑے علماء بنیں گے، وہ بھی ہوں گے جو عامت الناس ہیں۔ تو ہر سطح پر خواہ ان کے بچے ہیں، خواہ ان کے بڑے ہیں، خواہ ان کے بوڑھے ہیں، خواہ ان کے بڑے اہل علم ہیں، ان سب کی تعلیم، تربیت اور دین کے لحاظ سے ان کو صحیح اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد ان میں سیاسی لحاظ سے کیا معاملات ہونے ہیں وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی کام کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو میرے نزدیک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خواب بہت اچھا ہے، یہ خواب میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں، تبدیلی سب چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے زاویے سے سوچنے والے لوگ پیدا ہوں، بڑے دانشور پیدا ہوں، وہ ہر چیز کو ایک نئے نظم کی صورت دے دیں، نئے اکتشافات ہوں، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں یہ آزادی کی فضا میں ہوتا ہے، یہ پوری امت میں ہونا ہے، یہ ہر جگہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے آپ ادارے بنائیے، اس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تعلیم دیں، اس کو کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیق پیش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے،
یہ کہ آپ ایک اس نوعیت کی انقلابی جذبے کے ساتھ جماعت بنا دیں اور وہ بھی رسول اللہ کی امت میں، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت اسلامی بنانے کی کوشش کریں، یہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہر پہلو سے اس کا نقصان ہوگا، اس سے فتنے پیدا ہوں گے، اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے ممدوح اور مخدوم مولانا سید ابول صاحب مودودی نے بہت اچھے جذبے سے یہ سب باتیں کی ہیں، ایک خواب بھی دیکھا ہے۔ اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ بے مثال شخص تھے، لیکن یہ بنیادی مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یا رسالت مآب کی جماعت میں اب ہمیں مذہبی بنیاد پر کوئی اور جماعت بنانی ہے۔ ہمیں اس جماعت کے خدام کی حیثیت سے جینا ہے اور اسی لحاظ سے اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ آگے جو سوالات اس پر پیدا ہوتے ہیں ان پر میں بات کروں گا، لیکن اس بنیادی مقدمے کو پہلے واضح ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی مقدمہ جو میں نے مولانا کا ایک تقریر کا اقتباس پیش کیا کہ کیسے اسلامی انقلاب آئے گا، خود اس پوری کی پوری پیشکش میں داخلی تضادات یا ڈائلما کے ہیں، اور جو بنیادی آپ نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس کے اندر نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک توضیحی سوال اس نقطے کے اوپر، جب آپ کہتے ہیں نہیں بنائی جا سکتی، یہ افادیت کے اعتبار سے ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہے، یا کوئی دینی نص کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کام ہو گیا ہے لہٰذا دینی طور پر اس چیز کو ذمہ داری قرار دینا یہ دین کے اندر مشروع ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مذہبی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یا عقلی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے؟ مذہبی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس جماعت کے قیامت تک کے لیے امیر ہے۔ یہ کام ہی اللہ کے پیغمبر کا ہے، وہ مبعوث ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں، آپ، ہم سب اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ یہ میری تحقیق ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک اسلامی جماعت میں خود مسلمانوں کے اندر سے الگ سے بنا رہا ہوں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، ان کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور اب جماعت المسلمین، اب اسلامی جماعت کا اطلاق ان لوگوں پر ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا تفرقہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیں گے؟ تو اس لیے مذہبی بنیاد پر کوئی جماعت، کوئی تنظیم کسی حال میں نہیں بننی چاہیے، وہ بن چکی ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو جناب سے وابستہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس منصب پر کھڑا ہو کر لوگوں کو دعوت دے، باقی سب خدمت کے کام ہوں گے، اور اس میں ساری امت مخاطب ہوگی۔ وہ خدمت کے کام سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ علمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فکری بھی ہو سکتے ہیں، ان پر آگے بات کریں گے، لیکن یہاں سے بات اٹھانا کہ پہلے مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسی جماعت پیدا کرنی چاہیے، یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ نے آ کے کیا تھا، اور اس سے مہاجرین و انصار کی وہ جماعت پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ جماعت جو بن چکی ہے، حضور کی بنائی ہوئی جماعت، یہ ہمیں میراث میں ملی ہے۔ ہم اس کو نہ توڑ سکتے ہیں، نہ اس میں تفرقہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر جماعتیں بنانے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے خدام کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ واضح ہو گیا غام صاحب، لیکن اس پر بڑے گہرے علمی، فکری، توضیحی نوعیت کے اور تنقیدی نوعیت کے سوالات ہیں کہ جب مقابل کے اندر کھڑے ہوئے لوگ اپنے مذہبی نظریات، اپنے ورلڈ ویو کے تحت، کوئی سوشلزم کے تحت، کوئی سرمایہ نظام کے تحت جماعتیں بناتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اپنے نظریے کا فروغ کرتے ہیں، اپنے آدرش کو اپنانے پر دنیا کو مجبور کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کیا یہ کام نہیں کرے گا؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا؟ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے؟ پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ The primary aim of this course is to guiding our next generation towards nurturing healthy relationships.
We delve deep into the questions that intrigue the young couples and offer indispensable insights into the complexities of marital life. Embarking on the journey of marriage is a significant step in anyone's life. From the successful spouse test to practical steps for a thriving marriage, we provide actionable guidance to cultivate healthy relationships. Addressing gender biases and roles within the family, we extend practical requests to husbands and wives, fostering an environment of empathy and cooperation. Family planning, a nuanced discussion of the right to discipline within marriage, and the complexities of second marriages are all discussed with sensitivity and reason. Through this course, we intend to equip our next generation with the knowledge to navigate the complexities of marital life with grace and resilience. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering the youth to ask questions, seek answers, and approach marriage with wisdom and understanding. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Ghamidi.org/sponsor. Have you ever wondered about Islamic punishments and the intricate aspects of Islamic laws? Discover the answers with Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, designed to enlighten you about the principles and rationale behind the punishments prescribed for crimes such as terrorism, murder, adultery and theft. Our primary aim in this course is to cultivate a profound understanding of these punishments, taking into account their religious, historical, cultural, and ethical foundations. Furthermore, our meticulously crafted curriculum incorporates supplementary study materials, facilitating a holistic comprehension of the subject matter. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge. Enroll in our course now through the provided link in the description. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. Ghamidi.org/sponsor. The primary aim of this course is to guiding our next generation towards nurturing healthy relationships. We delve deep into the questions that intrigue the young couples and offer indispensable insights into the complexities of marital life. Embarking on the journey of marriage is a significant step in anyone's life. From the successful spouse test to practical steps for a thriving marriage, we provide actionable guidance to cultivate healthy relationships. Addressing gender biases and roles within the family, we extend practical requests to husbands and wives,
Fostering an environment of empathy and cooperation. Family planning, a nuanced discussion of the right to discipline within marriage, and the complexities of second marriages are all discussed with sensitivity and reason. Through this course, we intend to equip our next generation with the knowledge to navigate the complexities of marital life with grace and resilience. Join us on this enlightening journey as we navigate life's crossroads together, empowering the youth to ask questions, seek answers, and approach marriage with wisdom and understanding. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Ghamidi.org/sponsor. Have you ever wondered about Islamic punishments and the intricate aspects of Islamic laws? Discover the answers with Ghamidi Center of Islamic Learning's comprehensive course, designed to enlighten you about the principles and rationale behind the punishments prescribed for crimes such as terrorism, murder, adultery and theft. Our primary aim in this course is to cultivate a profound understanding of these punishments, taking into account their religious, historical, cultural, and ethical foundations. Furthermore, our meticulously crafted curriculum incorporates supplementary study materials, facilitating a holistic comprehension of the subject matter. Don't miss this opportunity to enhance your knowledge. Enroll in our course now through the provided link in the description. Sponsor audiobook creation. Your sponsorship can bring our teachings to life in a new format. By funding the creation of an audiobook, you help us reach audiences who prefer audio learning. Ghamidi.org/sponsor.